गुलबर्गा शहर है वलियों का। शहर है गुंबदों का, जहां बरसती है रहमतों की बारिश। यहां मौजूद है शहंशाह दक्कन ख्वाजा बंदा नवाज गेसो दराज की बारगाह। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिला मजहब तफरीक दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और फैज पाते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज ने इल्म की शमा जो सदियों पहले रोशन की थी, आज वो शमा मशाल बनकर करोड़ों लोगों की जिंदगियों में इल्म की रोशनी पहुंचा रही है। शाहे दक्कन पे लाखों सलाम, शाहे बंदा। वक्फ़ के ताल्लुक़ से अगर बात करें तो वक्फ़ की जो ज़मीनात होते हैं उसके कई अक़साम होते हैं। हम लोग बात करते हैं दीगर दरगाहें ऐसे हैं जिसमें सिलसिला बुज़ुर्ग के सिलसिले से बहुत सारे सजादगार नहीं आते हैं, चाहे वो मुजावर रहते हैं, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है। वक्फ़ उल अलल औलाद ये क्या होता है और आपका जो सिलसिला है वो वक्फ़ के किस ज़िम्रे में आता है? ये वक्फ़ के कई अक़साम हैं जी, जो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है आजकल। वक्फ अल्लाह के लिए वक्फ के लफ्ज़ी माने तो रोकने के हैं जी, प्रोटेक्ट करना, रोकना। जैसा वक़ूफ़ बोलते हैं ना, पार्किंग एरिया को वक़ूफ़ बोलते हैं जी, मौक़ूफ़ बोलते हैं, रोकना। तो ये ख़राबी रोकने के लिए है। वो वक्फ इल्लल्लाह या लिल्लाह एक होता है जो अल्लाह के लिए वक्फ़ कर दें, अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दें। जैसे मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ऐसे जो मुस्तक़िल जो है ना वो रहते हैं। और एक वक्फ़ अलल औलाद होता है, वो वक्फ़ जो औलाद के लिए ही हो, उसकी आमदनी खर्चा औलाद के लिए होता है। ये एक। और कई किस्म के वक्फ़ होते हैं। एक टाइमली वक्त होता है, एक पीरियड का वक्त होता है, यानी कि इतने साल से, हाँ, ये पीरियड तक ये ऐसे भी वक्फ हुए हैं। हाँ होता है जी। किसी एक वजह से कोई एक चीज़ के लिए वक्त कर देते हैं। कोई लड़की के तालीम के लिए या लड़कों के तालीम के लिए वो एक वक्त होता है, इसकी आमदनी इनके पढ़ाई तक खर्च हो। जैसे बहुत सारे ख़ानदानों को जागीर भी दी जाती थी, जैसे कोई क़ाज़ी है तो क़ज़ावत के लिए वक्फ़ कर दिए, कोई मुल्ला है तो उसके लिए भी वक्फ़ होता था। तो इस तरह की भी जायदादें मौजूद हैं। वक्फ होते हैं। आपकी जो जायदाद है वो किस ज़िम्मे में? ये हमारी वक्फ अलल औलाद है जी, ख्वाजा साहब की औलाद के लिए वक्फ है जी। तो इसे अगर कानूनी हैसियत देखा जाए तो वक्फ बोर्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपका कैसे होता है? वक्फ बोर्ड को जो प्रॉफिट में 7% कुछ दिया जाता है तो वो आपको भी वो लागू होता है? हम देते हैं जी, हम देते हैं। मेरे वालिद देना शुरू किया उसको जी, ताकि जो है ना एक रहता है हमारे सर पे सुपरवाइजर की तरह, तो इसलिए वो देते हैं, वरना ये है प्राइवेट वक्फ। वक्फ की जब भी बात करते हैं तो हमेशा बदउनवानी का जिक्र ज़रूर होता है। आए दिन हम लोग न्यूज़ कवर करते हैं तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात का दौर है। हर कोई यही कहता है कि वक्फ की फ़लाँ ज़मीन कोई लीगल दे दिया गया, NOC दी गई। वक्फ बोर्ड्स में आए दिन नए घपले देखने को मिलते हैं। ऐसे हालात में आप वक्फ बोर्ड को कैसे देखते हैं? ये मामले जो है ऐसे हैं कि अपने ईमान पर रखिए जी। अगर हमको खौफ खुदा है तो हमको जो है ना इससे थोड़ा गुरेज करना पड़ता है। जो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम जवाबदेह हैं अल्लाह के सामने। जवाब देना पड़ेगा कि अगर हमने वक्फ की जायदाद बढ़ाई है तो क्यों करी कैसे जी। ये ज़रूरी है देखना, जो है सोच के हमको काम करना पड़ता है। आपकी जो पोजीशन है वो चूँकि बंदा नवाज दरगाह जो है पूरी जुनूब की सबसे बड़ी बारगाह है और उसके आप हेरिडिटी सज्जादे हैं और इतना बड़ा एम्पायर है आपका, तालीमी मैदान, तालीमी प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा है। लेकिन क्या वजह है कि आप वक्फ बोर्ड के रुकन के लिए हमेशा दिलचस्पी रही है, पहले भी रहे हैं और
ہمیشہ آپ کا جو ہے تعلق وقف بورڈ سے رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ مجھے بھی دلچسپی ہے وقف کو پروٹیکٹ کرنے کا اور بچانے کا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وقف بورڈ میں رہوں اور کوشش کروں ضرور کہ جو ہے نا وقف کی جائیداد کا تحفظ ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو چاہے تولی ہو یا جو بھی ہو اس کو غیر ضروری استعمال کرے. یہ میری بنیادی وہ ہے کہ میں وہاں رہا تو تھوڑا تو میں دیکھ سکتا ہوں، میں کوشش تو کر سکتا ہوں. چونکہ آپ وقف میں کافی دنوں سے آپ کا تعلق وقف بورڈ سے بھی رہا ہے، کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسی طاقتیں ہیں جو وقف کی زمینوں کو قبضہ کرنے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہیں؟ ایسے لوگ تو ہر زمانے میں ملیں گے، اس کو روکنے کا کام وقف بورڈ کا ہے. جی. وقف بورڈ جو کام کرتی ہے اس کو پروٹیکشن سپروائزری بورڈ ہوتا ہے وقف، جی. کہ سارے وقف جائیدادوں پر سپروائز کریں اور دیکھیں کہ وہاں صحیح کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، وہی بورڈ بھی کرتی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بورڈ کسی سے ساتھ مل جائے، کسی کو جو ہے نا فائدہ پہنچا دے، یہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ وقف بورڈ بھی جو بھی کام کرتی ہے ان کے ممبرز معزز اراکین رہتے ہیں. جی. اور وہ بھی جو ہے نا سوچ سمجھ کے ہی کام کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے. وہ بھی مجھے یقین ہے اور میں جانتا ہوں، میں 2 بار بورڈ میں رہا ہوں. سب محنت اسی لیے کرتے ہیں کہ تاکہ وقف کا پروٹیکشن ہو. ایک سوال یہ بھی تھا ذہن میں کہ حال ہی میں یا یوں کہیں تو کچھ ہی سال پہلے جو ہے آپ نے درگاہ کی جو پراپرٹی تھی جسے پانی بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے جو پہلے تھا جس میں رجسٹرڈ جو نام تھا وہ درگاہ بندہ نواز بی بی رضا کے نام سے رجسٹر تھا، کرناٹکا اسٹیٹ وقف بورڈ کا اس میں نام ساتھ میں جڑا ہوا تھا. آپ نے اسے تبدیل کر کے سجادہ نشین کا لفظ اسے جوڑا اور آخری میں وقف لگا ہوا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ نے کرناٹکا اسٹیٹ وقف بورڈ کا نام ہٹایا وہاں سے؟ دیکھیے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ وقف بورڈ ایکٹ کے لحاظ سے، رولز کے لحاظ سے cannot hold any وقف پراپرٹی. جی. یہ ایکٹ ہے. اب یہ 211 میں شاید گورنمنٹ ایک آرڈر آیا تھا کہ جو زمینات کو پہانیوں میں نام بدل گئے اس کو واپس وقف میں لا لیں، تو وہ اس وقت کرناٹکا بورڈ آف وقف کے نام پہ آ گئی اور میرے نزدیک وہ غلط ہے. جی. درگاہ وقف جو ادارہ ہے اس کے نام پہ رہنا چاہیے. ادارہ مالک ہونا چاہیے، بورڈ مالک نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہو سکتا، مالک ہو بھی نہیں سکتا. بورڈ کا کام صرف مانیٹرنگ کرنا ہے. مانیٹرنگ ہے بس. وہ جو ساتھ جو پیسے لیتے ہیں 7% وہ فیس ہے ان کی انتظامات کے لیے جو بھی ہے. جی. تو وہ تو ہے، ہم کو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، ضرور لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. لیکن بورڈ اونر نہیں ہو سکتا کسی وقف پراپرٹی کا. صرف وقف انسٹیٹیوشن ہی اونر ہو سکتا ہے، اسی کے نام پہ رہنا. اب ایک ادارے کے نام پہ رکھیں تو کرسپونڈنس کس سے کریں گے؟ کوئی نہ کوئی تو ہونا نا جو لائف چیز ہے، جو ادارے کا نمائندہ ہو. جی. تو اس لیے شروع سے بھی سجادہ نشین ہی کے تھرو وقف ادارے تک پہنچتے ہیں. جیسا اس سے پہلے بھی جو ہے میرے کو جہاں تک خیال ہے سجادہ نشین درگاہ خواجہ بندہ نواز وقف تھا. میں جب یہ ہوا 11 کے بعد جو تبدیلی ہوئی تو میں ایک درخواست دیا تھا کہ آپ اس کو وقف بورڈ چونکہ نہیں رہ سکتا ہے، اونر ادارہ ہی ہوتا ہے، آپ اس کے بدلے آپ جو ہے درگاہ خواجہ بندہ نواز وقف تھرو سجادہ نشین لکھیے. جی. یہ میں درخواست دیا. اب وہاں پہ وہ کیا ہوا، جو 63 سے جو پہانیوں میں نام لکھا جاتا تھا وہی نام ڈال دیا اس پہ. تو کیا فرق تو کچھ نہیں ہوا، پہلے سجادہ نشین لکھو یا بعد میں اپنے نام پہ تو نہیں کیا. وقف کا نام تو اس میں جڑا ہوا ہے. بالکل. درگاہ خواجہ بندہ نواز وقف. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ساری پراپرٹی کو بیچنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کہاں تک؟ اکثر جو ہے افواہیں جو ہے گشت کرتی رہتے ہیں. وقف کا نام جب بھی آتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں.
اللہ زبان دیا تو باتیں کرتے ہی نا. یہ بھی عالم ہے کہ وقف بورڈ میں کوئی آفیسر آنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اس میں بدنامی ہو جاتی ہے. ایسے حالات میں وقف بورڈ کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ جو سب سوچ سمجھ کے جو ہے نا ممبرز آنا چاہیے وہاں، جو سب کا ایک ہی مقصد ہو کہ وقف کا پروٹیکشن ہو اور کام کرے. اب اس مقصد سے اگر سب آ جائیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ سب الزامات سے خوفزدہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا ضمیر سلامت ہے. اچھا، ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو درگاہ کے سجادگان ہیں یا درگاہ کے متولی ہیں، جو کئی درگاہیں ہولڈ کرتے ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی ادارے نہیں چلائے جاتے ہیں؟ کیا تعلیم کے میدان میں ایک بار پھر صوفی حضرات کو، صوفی سنتوں کو میدان میں آنے کی ضرورت ہے؟ کیا ایک بار پھر جو تصوف کی جو لائن ہے اسے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ 92 میں ایک آرگنائزیشن بنایا تھا آل انڈیا صوفی کانفرنس کے نام سے، اور 2 صوفی کانفرنسز بھی کیا، پورے سجادگان اور متولیان ہندوستان کے سارے سب کو دعوت دیے تھے، اور ان کا خرچہ، رہنا سہنا، جانے آنے کا کرایہ وغیرہ سب. اور اس میں ہمارا مقصد بنیادی یہی تھا کہ آپ تعلیمی ادارے شروع کرتے، تاکہ کیونکہ صرف ہندوستانی نہیں، دنیا میں جہاں بھی آپ رہیں گے صرف علم ہی آپ کا ساتھ دے گا. آپ کا گزارا صرف علم کی وجہ سے ہوتا ہے. پڑھیں گے نہیں، جاہل رہیں گے تو ان سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. یہ بنیادی رکھے تھے ہم. یہ تعلیم سب کانفرنس میں کئی موضوعات پہ ڈسکشنز ہوئے ہیں، مباحث ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء سے جادگان آئے ہیں، اور جو ہے نا یہ بات چیت رہی ہے ان کے ساتھ. اور کچھ درگاہیں اس کے بعد ادارے شروع بھی کیے، ایسا نہیں ہے سب سن کے چلے گئے، لیکن ہر درگاہ جو ہے نا کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ ادارے قائم کریں. تو خرچہ تو بہت ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو جو کر سکتے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ ادارے شروع کیے. اجمیر میں بھی ادارے چل رہے ہیں اس وقت وہاں کے خدام کی طرف سے، وہ بھی چلا رہے ہیں. اب اتنا بڑا پیمانے پہ کہیں نہیں ہے، یہ بات اور ہے، کیونکہ 58 سے گولڈن جوبلی ہو گئی ہے. تو یہاں پہ جیسا چل رہے ہیں تو لوگ تقابل کرتے، تقابل نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. جہاں جو کام ہونا ہے ان سے کام کرائیے، بس چھوٹے سے کام سے کیوں نہ ہو شروع کر دیں، اور جو ہے نا خود بخود اللہ مدد کرنے والا وہ بڑھاتے جاتے. تعلیمی میدان کے ساتھ ساتھ جو ہے صحت کے میدان میں، میڈیکل فیلڈ میں بھی آپ نے ایک اسپتال بنایا ہے. اس اسپتال میں کس طرح سے علاج ہوتا ہے؟ یہ 1988 میں میرے والد نے بنیاد رکھی تھی ہاسپٹل کی، کیونکہ ان کو میڈیکل کالج کی بڑی خواہش تھی. تو اس وقت ہمارے ہیگڑے صاحب، رام کرشنا ہیگڑے صاحب چیف منسٹر تھے، تو ان کے ایک فنکشن میں آئے تھے ہمارے پاس. انہوں نے میرے والد کو مشورہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ اس وقت فیزیبلٹی سرٹیفکیٹ گورنمنٹ سے لینا پڑتی تھی، تو میں آپ کی مدد کروں گا، آپ پہلے ہاسپٹل چلائیے، شروع کیجیے. تو اس خیال سے ہم 80 بیڈس ہاسپٹل سے شروع کیے، اور وہ آہستہ بڑھتے بڑھتے جب 2000 میں ہم کو میڈیکل کالج جب اپلائی کرے تو ان کا کنڈیشن یہ تھا 300 بیڈ ہے. تو بڑھتے بڑھتے 2000 میں جب ہم درخواست دیے 300 بیڈ کا ہاسپٹل تھا ہمارا. اب اس کے بعد اب ان کا حساب یہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو 5 بیڈس کا حساب ہے MCI کا. اب تو MNC 6 شاید. تو ابھی جو نئی عمارت بن رہی ہے وہ اس میں کیا؟ وہ 750-800 بیڈ کا ہاسپٹل بنے گا. اور یہ ہمارا یہ جو ہاسپٹل ابھی سخت ہے پرانے بلڈنگس میں، وہ 500 بیڈ کا ہے. تو یہ نئے میں ہم 150 سیٹ کے لحاظ سے بنا رہے ہیں، اس کو تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہاں پہ تقریباً فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جو پیشنٹس رہتے ہیں، ان پیشنٹس رہتے ہیں، ان کو دوا بھی فری دی جاتی ہے. اب بہت کم
اور ایسے بھی کیا ہے جو میڈیکل کالج کے ہاسپٹل جو ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹیچنگ ہوتی، تو پیسے دینے والا اپنے آپ پہ ٹیچنگ کرنے نہیں ہوتی جی، تو بیچارے غریب ہی ہوتے ہیں جو الاؤ کرتے ہیں زیادہ، تو فری ہے تقریباً ہمارے پاس. جی. اس وقت جب کورونا کا دور چل رہا ہے تو کافی مدد مل رہی ہوگی لوگوں کو. جی ہاں، ہمارے پاس ہوا ہے، مگر ہم کورونا کے پیشنٹس کو رکھ نہیں سکتے تھے جی، کیونکہ گورنمنٹ کا پرمیشن نہیں تھا. لیکن جب کورونا کا ماحول تھا اس وقت کورونا سے زیادہ جو ہے غیر کورونا پیشنٹس کے لیے کافی مسئلہ بنا ہوا تھا. بہت مسئلہ، کوئی آتے نہیں، جی ڈر کے مارے آ رہے نہیں تھے. پھر میں مارچ سے جو ہے نا یہ RT-PCR جو ٹیسٹ کا مشین ہوتا ہے وہ ڈالنے کی کوشش. جج صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ وقف، آپ کی جو پراپرٹی ہے یہ کیا وقف علی الاولاد ہی ہے، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ جو حضرت خواجہ صاحب کی درگاہ ہے، آپ نے اپنے وصال سے پہلے تقسیم کر دی. جی. آپ کی جو جائیداد تھی، جی جیسا خانقاہ شریف تھی جی آپ کی، جو قدیم خانقاہ جو تھی، جو فیروز شاہ بہمنی نے جو آپ کے لیے تعمیر کی، وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے اولاد کو دے دی. اور ان کی وصیت یہ تھی کہ میری خبر میرے بڑے بیٹے کے اولاد کو جائے، ان کے اولاد. جی. تو یہ وقف ہو گیا، جی. یہ اولاد کے لیے وقف ہوتا ہے. اور پھر کاغذات موجود ہیں اس کے، جی. نظام کے دور کے، اور جو میرے والدین بھی جو وقف کیے تھے درگاہ کو بنگلور میں، وہ فارم میں بھی وقف الاولاد لکھا ہوا، سجادہ نشین ان آفس لکھا ہوا، اور میرے پاس وقف بورڈ کی سرٹیفائڈ کاپی ہے اس کی. جی. تو اتنے دستاویزات آپ کے پاس موجود ہیں. وقف علی الاولاد کے لیے کیا ڈفرینس ہے جو وقف علی الاولاد نہیں ہے، کیسے کمپیئر کیا جائے؟ کیا آپ کو کہاں چھوٹ ملتی ہے اس میں؟ چھوٹ کس معنی میں؟ آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے اداروں میں ایڈمنسٹریٹر بٹھائے جاتے ہیں، الیکشنز ہوتے ہیں، لیکن وقف علی الاولاد میں شاید یہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو ہے چونکہ یہ ہیریڈیٹری سجادہ نشین ہے جی خاندان سے. جی. اور متولی بھی تو ساتھ ہی ساتھ ہیریڈیٹری سجادہ نشین ہوتا ہے، تولیت اس کے عہدے میں موجود ہے. اچھا. جی. تو سجادہ نشین ہی متولی ہوتا ہے، اور سجادہ نشین وہی ہوتا ہے جو صاحب مزار کی اولاد سے. تو اس میں کوئی الیکشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا؟ اس میں نہیں، الیکشن کا کانسیپٹ نہیں ہوتا. اگر اور جیسا ٹریڈیشن اینڈ کسٹم جیسا ہوتا ہے، تو ہندوستان میں یہ ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہے نا جانشین ہو جاتا ہے. یہ کسٹم اینڈ ٹریڈیشن یہی. اگر نہ ہو بڑا بیٹا تو جب اس کے چھوٹا بھائی ہو وہ بیٹا ہو سکتا، سجادہ نشین کا چھوٹا بیٹا. اگر کوئی نہیں ہے اولاد نرینہ تو پھر بھائی کو بنا سکتے، لیکن خاندان سے ہی. خاندان سے. آپ کے والد محترم نے ایک پودا لگایا، آج وہ ایک گھنا درخت بن چکا ہے. اب آپ اپنے وارث سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے وارث سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں اس پودے کو اور مضبوط اور اس درخت کو اور مضبوط کریں؟ بے شک بے شک. کیا امیدیں ہیں آپ؟ یہ میں یہی امید رکھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے وہ بھی ان سے بھی، کہ خدمت خلق کئی قسم کی ہو سکتی ہے. یہ تعلیمی خدمت ہے، اور آج کل تو انتہائی ضروری خدمت ہے. اور یہ خدمت ہم کو خواجہ صاحب سے ہی ملی ہے. خواجہ صاحب صوفیہ اکرام کی جو خانقاہ ہوتی تھی، اس میں نہ صرف مذہبی صوفیانہ تعلیم ہوتی تھی، عصری تعلیم بھی ہوتی تھی، وہ بھی ہوتی تھی. نہ صرف تعلیم ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی. اب وہ خانقاہی نظام آج کل ملتا نہیں ہے. تو اب یہ خانقاہ میں نہیں ہوتا ہے، ہٹ کے ہو سکتا جی. اب یہ یونیورسٹی میں بدل چکا ہے، یہ یونیورسٹی ہو گئی ہے. اور اس لیے یونیورسٹی کا ہم موٹو ایجوکیٹنگ ہیومینٹی رکھیں. جی جی. ہم چاہتے ہیں کہ ہیومینٹی کا ایجوکیشن ہم دیں بلا لحاظ مذہب و ملت. یونیورسٹی سے آگے آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ اب یونیورسٹی بن چکی ہے، اب آپ کے ہاتھوں سے یونیورسٹی بنائی گئی ہے، آپ کے دور میں بنی ہوئی ہے. اب آگے کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ کیا یہ یونیورسٹی نہ صرف گلبرگہ بلکہ پورے ریاست تک پھیلے، یا پورے ملک میں جو ہے اس تعلیمی میدان کی اس مہم کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں؟
یہ ہماری یونیورسٹی تو ہم بین الاقوامی سطح پر اس کو جا کے ابھی تو پتہ نہیں اب ہم کب تک زندہ ہیں، لیکن آگے جا کے ہم چاہتے ہیں اس کی نون ہو جائے سارے باہر کے کنٹریز میں بھی، ہندوستان میں تو ہوگی انشاءاللہ، تاکہ وہاں کے طلباء بھی آئیں ہمارے پاس تعلیم حاصل کریں اور یہ یونیورسٹی چلتے رہے. اور میری خواہش ہے اور میں کافی ہمارے میٹنگز میں کہتا ہی ہوں کہ ہمارے پاس ریسرچ کے سینٹرز بنائیں، ایسے ریسرچ جو ہیومینٹی کو فائدہ ہو. آپ خالی ایسے بیٹھے ریسرچ کر کے چلے، ایسا نہیں جی. جیسا آپ میڈیسن میں ریسرچ سینٹرز ہوں جہاں پہ مستقل طور پر کوئی بھی بیماریوں پہ ریسرچ ہو، وہاں سے کوئی دوا نکلے، کوئی ایسا علاج نکلے، وہ خدمت ہے. صحیح خدمت وہ ہے انسانیت کی. اسی طرح انجینئرنگ میں بھی ہو جو انسانیت کو فائدہ ہو اس سے. یہ میری ایک خواہش ہے اور میں آئی پٹ تھرو دس ٹو آل دا ممبرز آف دا میٹنگ آف آور اکیڈمیز کمیٹیز. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ان کی تعلیمات کیا تھے، ان کی تصانیف کیا تھے، کس طرح سے انہوں نے دکن میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ اردو کا جو فروغ ہوا، جو ایجاد اردو ہوئی ہے وہ دکن سے ہوئی ہے، اس کا تعلق جو ہے بندہ نواز صاحب سے. کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے؟ حضرت خواجہ گیسو دراز پورے چشتیہ سلسلے میں خواجہ صاحب تک پہلے چشتی صوفی تھے جس نے قلم اٹھایا. جی. اس سے پہلے کسی نے قلم نہیں لکھا نہیں. ملفوظات آئے ہیں جو حضرت پیر نصیر کے اور حضرت نظام الدین اولیاء کے. یہ دو ملفوظات مستند ہیں جس کا خواجہ صاحب بھی ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے کے حضرت خواجہ اجمیری سے لے کے خواجہ صاحب چھٹے ہوتے ہیں. جی. 5ویں حضرت نصیر الدین حضرت خلافت کے اعتبار سے، جانشین کے اعتبار سے. جی. خلفاء تو بہت ہوتے ہیں. جی. جانشین کی اگر بات کریں تو جی جیسا خواجہ اجمیری کے جانشین جو گدی پہ بیٹھے حضرت قطب الدین بختیار کاکی، جی، ان کے جانشین جو گدی پہ بیٹھے وہ حضرت فرید الدین شکرگنج، جی، جو پاک پٹن میں جن کی درگاہ، ان کے خانقاہ میں جو ان کی گدی پہ بیٹھے حضرت نظام الدین اولیاء، جی، ان کے خانقاہ میں جو گدی پہ بیٹھے حضرت پیر نصیر الدین چراغ دلی، جی، ان کے جانشین جو ان کے زیارت کے دن تیسرے دن گدی پہ بیٹھے حضرت خواجہ گیسو دراز، جی، وہ 44 برس دلی میں خدمت کرتے رہے، تعلیم دیتے رہے، تربیت دیتے رہے. اس کے بعد ادھر گلبرگہ آئے. ہو کیا وجہ رہی گلبرگہ آنے کی؟ وہاں کوئی خاص وجہ تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ان کے خود کے کتاب میں یہ ذکر فرماتے ہیں کہ میں اب 80 برس کا ہو گیا ہوں اور میں جنوب کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں، رخ کر رہا ہوں. تیمور کا وہ حملہ ہونے والا ہے. تیمور تو نام نے لیے لیکن حملہ ہونے والا ہے، دلی تباہ ہونے والا ہے. جی. یہ پیشین گوئی کر کے نکل گیا. اس کے 3 سال بعد شاید تیمور کا حملہ ہوا تو وہ ادھر آ گئے. تو ان کا تو کام ہی خدمت تھی، تعلیم دینا، تربیت دینا، وہی وہ کرتے تھے. اور وہ پہلے صوفی چشتیہ کے تھے جو کتابیں لکھی. جی. خواجہ گیسو دراز کے تقریباً 105 کتابیں لکھی گئی، آج بھی موجود ہیں. وہ پورے نہیں ہیں. جی. ایک کتاب میں تو 125 کتابیں ذکر ہوتا ہے، مگر وہ پورے ابھی ملتے نہیں. جی. 15-20 ایسا ملتے ہیں جس کو ہم چھاپے ہیں. جی. اور 1-2-3 اور ہیں جو میں ارادہ ہے میرا چھاپ دینے کا ہوگی انشاءاللہ. ابھی حال میں وہ خواجہ صاحب کی جو تفسیر ہے، تفسیر قرآن، تفسیر منتخب کے نام سے ہے، وہ پہلی جلد تو 1 سال بھر پہلے آ گئی. جی. منظر عام پہ اس کا اردو ترجمہ بھی میں کروا دیا. جی. وہ بھی آ گئی. ابھی 15 دن پہلے دوسری جلد اور تیسری جلد بھی تفسیر کی چھپ گئی. ادارۃ المعارف حیدرآباد سے اس کی تصحیح و تحقیق ہو کے چھپ رہی، وہ بھی آ گئی. کس زبان میں زیادہ کتابیں ہیں؟ یہ خواجہ صاحب کی کتابیں زیادہ تر فارسی میں. جی. لیکن عربی میں بھی ہیں، جیسا تفسیر عربی میں ہے، اور فارسی میں سب سے زیادہ کتابیں ہیں، زیادہ تر تصوف پر ہیں. لیکن سیرت پہ تھیں، کتابیں تھیں
اور تفسیر پہ ہیں. کچھ دکنی اردو سے بھی آپ کو پہلا نثر نگار مانا جاتا ہے دکنی اردو میں. دکنی اردو کے سمجھیے جی. اس وقت دکنی تھی تو پہلے نثر نگار اردو کے مانا جاتا ہے عام طور پر. اب کیونکہ عام طور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑا جھگڑا ہے آج کل. جی. کچھ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب ملتے جی. بیجاپور کے حضرت امین الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ جی. جی. وہ پہلے تھے, تو یہ جھگڑا تو ابھی چل ہی رہا. جی. جی. ان کی تعلیمات میں کیا اہم نکات تھے, کیا کچھ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں آپ؟ کس طرح سے ان کی نشاندہی رہی ہے, کیسے تعلیمات رہے ہیں ان کی کتابوں کو اگر ہم جائزہ لیں تو؟ ان کے کتابوں میں وہ ایک مائن آف انفارمیشن جیسا انگریزی میں بولتے ہیں نا, اسی طرح کے تقریباً ہر قسم کے موضوع پر تعلیمات ملتے ہیں. ان کے جو ملفوظات ہیں اس میں, اور ایسے بھی نظام الدین اولیاء پیر نصیر کے بھی ملفوظات جو ہوتے تھے وہ روزانہ کی بیٹھک ہوتی تھی جس میں مریدوں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور تعلیم ہوتی تھی, ڈسکشنز ہوتے تھے. تو وہ اس کو ملفوظات کہتے ہیں. تو وہ ملفوظات میں خود بہت ہمہ قسم کے موضوعات پہ تعلیم ذکر آتا تھا. اسی طرح خواجہ صاحب کی بھی جو ہے نا, اور پھر اگر ان کی کتابوں میں چلے گئے مستقل تو بہت ہر موضوع پہ. اچھا, ان کی کتابیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اس وقت کتنی مہیا ہیں؟ ابھی یہاں 11 سیڑھی پہ آپ کو ملیں گے تھوڑے جو اقتباسات ہیں 5 کتابوں کے, وہ مل جائیں گے. اور یہ تفسیر منتخب مل جائے گی. کیا ان کتابوں کو آسان زبان میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے یا وہ پہلی اردو میں ہے, مل جائیں گے آپ, ترجمہ کیا ہوا. اور یہ تفسیر کا پہلی جلد جو آئی ہے اس کا ترجمہ ہو گیا, دوسری تیسری کا بھی چل رہا ہے. آپ کی کیا تصانیف ہیں؟ آپ نے تصوف میں اتنا کام کیا ہے, آپ کی کتابوں کو کیسے؟ زیادہ تر تحقیقی مقالے. جی. ایسے ایک کتاب میری انگلش میں ہے تصوف پر. جی. اور پھر ایک رفعنا لک ذکرک فن نعت جی پہ ہے, اور ایک خواجہ صاحب پہ چھوٹا سا تاکہ عام لوگوں کو آسانی سے مل جائے, وہ ہے. اب دعا کریے آپ, ہم قریب شاید کچھ کتابیں آ رہی ہیں. یہ لاک ڈاؤن کا تحفہ ہے. تو یہ نعتیہ کتابیں بھی آپ کی ہیں؟ ایک ہے جی, اسی میں وہی نعت پر جو کتابیں, اسی میں کچھ نعتیں ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بندہ نواز جو ہیں پہلے اردو کے نعت کو شاعر ہیں. نعت کو تو نہیں, نثر میں کہا جاتا ہے. وہ تو ولی دکنی شاعر جو تھے جی, وہ شعر کو جی. اگر ہم موجودہ دور میں واپس آئیں اور اس وقت اگر ہم بات کریں تو وقف بورڈ پہ جو ہے کئی طرح کے معاملے چل رہے ہیں. وقف بورڈ کے انتخابات ہونے ہیں. وقف بورڈ کی اگر بات کریں تو میں پچھلے کئی دنوں سے وقف بورڈ پر کافی رپورٹیں بنا رہا ہوں, اس پر کافی لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر وقف بورڈ کرتا کیا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ اس میں حصہ لیں گے, متولی زمرے میں جو انتخابات ہونے والے ہیں. کیا میرا ارادہ ہے جی, انشاءاللہ میرا ارادہ ہے الیکشن میں ٹھہروں. جی. اس وجہ سے شاید بعض گوشوں میں میرے خلاف کام ہو رہا ہے. کچھ جگہ پہ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کے تعلق سے جو ہے کچھ بیانات بھی آنے شروع ہو چکے ہیں. لیکن آپ ثابت قدم ہیں اور آپ پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں. اللہ پہ چھوڑا ہوں. جی. میں توکل اللہ کا معاملہ ہے, اس کو جو منظور ہے ہم کو منظور ہے. جی. اگر اس کو منظور ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. بالکل بالکل. اگر اس کو منظور نہیں ہے تو کوئی خاموش نہیں ہو سکتا. جی. ایسا. آخری میں آپ سے ایک پیغام جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا پیغام ہے آج کی دور میں جو ہے, چونکہ ایک مذہبی نفرت کا ماحول محسوس کیا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا, ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ درگاہ میں جو ہے ہندو بھی آتے ہیں, مسلمان بھی آتے ہیں, مختلف مذہب کے لوگ آتے ہیں, لیکن حالات ایسے ہیں کہ آج کل جو ہے ہندوؤں اور مسلمانوں میں جو ہے کہیں نہ کہیں ایک اختلاف محسوس کیا جاتا ہے, چاہے وہ میڈیا اس کی وجہ ہو یا کوئی سیاست ہو. لیکن صوفیوں کا ایک پیغام ہمیشہ جو ہے جوڑنے کا رہا ہے. آج کے اس ماحول پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو پیار و محبت کا پیغام ہے میرا. میں
سب سے پہلے تو مسلمان ایک ہو جانا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے. اس کے بعد ساری انسانیت کو ہم کو لے کے چلنا. سارے انسان، میں سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ وداع میں آپ نے بھی یہی کہا تھا کہ سچائی تو یہ ہے کہ ہر ایک آدم کی اولاد، جی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے، نہ کالے کو گورے پہ سبقت، نہ گورے کو کالے پہ سبقت، نہ عجمی بڑا نہ عربی بڑا. تو بس حضور کی تعلیم ہے وہ، جی، کہ جو ہے نا سب ایک ہے. اسی پہ صوفیاء اکرام جو ہے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلتے تھے، انہیں کے کہنے پہ سنت پر چلتے تھے. وہ جب صوفیاء اپنے تجربوں سے، اپنے سلوک میں جب وہ آخری مقام پر جاتے تو آسمان میں جاتے، وہیں پر ان کا آخری مقام ہوتا ہے. جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ ایک تبدیل شدہ انسان ہو کے لوٹتے ہیں. جی، ان کے سامنے کوئی لباس، زبان، یہ ایسی کوئی چیز کی اہمیت نہیں ہے. سب کو ایک انسان کی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے وہی تعلیم ہم بھی دیتے ہیں. اور یہ دینا ہے ہمارے، نہ مسلمان، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ عیسائی، سب ایک. میں سمجھتا ہوں سب انسان ہیں. وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم بات ہے. اور سب کو مل جل کے کام کرنا ہے. تو ہمارے ملک کو طاقت اسی میں ہے. اب جیسا عام جو مثال دیتے ہیں، ہاتھ کے انگلیاں ایسا رکھے تو ایک ایک انگلی کمزور ہوتی ہے. اب یوں کر لیں تو پھر آپ سوچیے، اتحاد ضروری ہے. اتحاد ضروری ہے. ہم کو چاہیے کہ ہمارے ملک کا بھی سوچیں، جی، جہاں ہم رہتے ہیں اس کو ہم طاقت دینے چاہیے. ایک آخری سوال رہ گیا ہے، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی کانگریس کی حکومت آتی ہے، کبھی بی جے پی کی حکومت آتی ہے. آپ کے جو تعلقات ہیں وہ ظاہر سی بات ہے، آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے، ہر حکومت کا ہر فرد جو ہے کہیں نہ کہیں درگاہ سے جڑا ہوا ہے. کیا حکومت کی طرف سے جو تعاون ہے اس میں کبھی رد بدل ہوتا ہے، کچھ بدلاؤ ہوتا ہے اس میں؟ ہماری حد تک تو میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک حکومت آئی فائدہ کر دی، دوسری آئی جو نقصان کر، ایسا کچھ نہیں ہو. ہر ایک حکومت کا ہمارے ساتھ وہی رویہ رہا ہے. ہمارا بھی ان سب کے ساتھ وہی رویہ. ہم استقبال ہر ایک کا اسی طرح کرتے ہیں جیسا ہم کو کرنا چاہیے. اگر کوئی پرائم منسٹر آئے یا ہمارے کانگریس کے ہو یا بی جے پی مودی جی ہو، بی جے پی کے ہو، جو بھی ہو، اگر وہ لوگ آئے تو ہم پرائم منسٹر کا استقبال کر رہے ہیں. بالکل. تو وہ تو مقام وہی ہے اور اسی کرسی کا ہم کو استقبال کرنا ہے. ہم یہ سب دیکھتے ہی نہیں. تو کس طرح سے تعاون رہا ہے؟ میں کچھ سال پہلے بھی جو ہے میرے خیال سے ایک آدھ حکومت پہلے جو سدھرمیا کی حکومت تھی اس میں بھی جو ہے درگاہ کو جو ہے گرانٹ دیا گیا تھا. درگاہ کو تقریباً 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 32 لاکھ یا کچھ ہمارے ریسرچ اکیڈمی جو ہم قائم کیے ہیں اس کے لیے دیے ہیں. جی. اور ریسرچ اکیڈمی تیار ہو گئی، بیچ میں کچھ معاملات ایسے ہو گئے تھے کہ وہ بھاگ گیا تھا کانٹریکٹر، اس میں جو ہے تھوڑا نقصان ہوا ہے. جی. وقت کا بالخصوص. اور جب یدورپا جی جب پہلی بار چیف منسٹر بنے تھے، درگاہ آئے تو ہم کو 40 لاکھ کا گرانٹ دیے تھے وہ کمروں کی تعمیر کے لیے. جو کمرے ان کے پیسوں سے شروع کیے، آج جو ہے نا اے سی رومز 2 بلاکس میں بنے ہوئے ہیں، ہم بھی ڈالے ہیں اور پھر کچھ اور لوگ بھی ہم کو جو ہے اس میں ڈونیشن دیے ہیں. لیکن ابتدا تو ان کے پیسوں سے، تو ہم کو تو ماننا ہی پڑتا. بالکل بالکل. اسی کے رومز بہت اچھے ہیں، کبھی آپ آئیں تو یہیں ٹھہریں انشاءاللہ. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار میں اخباروں میں پڑھ چکا ہوں کہ کبھی درگاہ کو جو ہے بی جے پی کے لیڈر آتے ہیں، کبھی کانگریس کے، اور تمام لوگوں کو آپ استقبال کرتے ہیں. ہر ایک آتا ہے اور ایسا کوئی سوچتے ہوئے نہیں آتا ہے کہ درگاہ مسلمان کی ہے یا غیروں کی ہے یا ہندو کی ہے یا کچھ بھی نہیں. نہ ہم ویسا سوچتے ہیں. جی. وہ لوگ بغیر کسی تعصب کے یہاں آتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت اچھا رہتے ہیں. ہم بھی ان کے ساتھ، یہاں کے بی جے پی لیڈرز وغیرہ جو ہیں وہ لوگ بہت ہمارے ساتھ بہت ملتے رہتے ہیں ہمارے سے بھی. جی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بی جے پی کے ہو گئے یا کانگریس آئے تو ہم کانگریس کے ہو گئے، ختم، ایسی بات نہیں. جی. بہت بہت شکریہ، آپ نے کافی وقت دیا اور تفصیلی معلومات آپ سے جاننے کا موقع ملا.
یہ تھے ڈاکٹر خسرو حسینی جن کا تعارف آپ نے دیکھا، جن کی سادگی آپ نے دیکھی، جن کے کلمات آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے سادگی کے ساتھ تمام ایسے سوالات کا بھی جواب دیا جس سے پوچھنے میں مجھے اعتراض ہو رہا تھا۔ کئی ایسے مشکل سوالات تھے لیکن انہوں نے سادگی سے تمام سوالات کا جواب دیا۔ خسرو حسینی صاحب کا تعلق بھلے ہی گلبرگہ سے ہے لیکن انہیں ہر جگہ پہچانا جاتا ہے، ان کے تصانیف کو پڑھا جاتا ہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو یونیورسٹی ہے یہ آگے چل کر پورے ریاست ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں یہ پھیلے، اور تعلیم کا جو چراغ خواجہ بندہ نواز نے جلایا تھا وہ چراغ ہمیشہ کے لیے تمام ملک میں اور تمام دنیا میں اس کی روشنی پہنچے۔